बाबा जी एक बात और पूछनी थी। एक हमारे अंदर मतलब एक अननेसेसरी गुस्सा जब आता है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? अननेसेसरी मतलब कोई ऐसा कोई है कोई भी जगह कंट्रोल करो, आदमी कैसे कंट्रोल करे अननेसेसरी, मतलब एक बेफजूल का। और वो जब वो गुस्सा आदमी के पास आता है और उसको वो मतलब करता है या किसी के ऊपर दिखाता है, तो उससे एक अपना तो नुकसान कर ही रहा है, दूसरों के साथ में भी कितना नुकसान होता है कि जो जिसके ऊपर कर रहा है या जो वजह से उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि मतलब कैसे कि वो ना हो। आपने जिस तरीके से गुस्से के जो नुकसानात हैं उनको जैसे डिस्क्राइब किया है, मेरे ख्याल में जिस बंदे के जहन में गुस्से के इतने नुकसान होंगे ऑटोमेटिकली उसे गुस्सा आएगा ही नहीं। जिसको गुस्से के नुकसानों का पता नहीं होता वही शख्स गुस्सा करता है। बट इंसान का जो माइंड है ना, इंसान का माइंड दो मेन चीजों पे वर्क करता है। दो आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रब ने इंसान के माइंड में रखे हैं, इंसान के ब्रेन में हैं। ये बाकी चीजों को जो ब्रेन दिया गया है उसमें ये चीज नहीं है। इंसान के ब्रेन में एक है एम्पैथी, अपने आप को किसी दूसरे की जगह पे रख कर सोचना कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता तो इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा होता। ठीक है, इसको कहते हैं एम्पैथी। और दूसरा जस्टिस, इंसाफ, ज्यादती को आइडेंटिफाई कर लेना, डिटेक्ट कर लेना और समझ लेना। ये जो दो क्वालिटीज हैं ना, ये किसी भी दुनिया के जानवर में नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सर्च करते हुए साइकोलॉजिस्ट को ये देखा होगा कि जी ये जो चिंपैंजी है इसका माइंड ह्यूमन माइंड के बहुत करीब है, बंदर का माइंड बहुत करीब है जी, डॉल्फिन का माइंड बहुत करीब है जी, तोते का माइंड बहुत करीब है जी, फलां है फलां है फलां है। बट एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसान कर सकता है, दुनिया का कोई जानवर ये एम्पैथी नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी जगह पे किसी जानवर के साथ कोई दूसरा जानवर कोई इनजस्टिस कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो उस ज्यादती को यूं फील करना कि जैसे मेरे साथ हो रही है और मैं अगर उसकी जगह पे होता तो कैसे रिएक्ट करता। ये वाला एस्पेक्ट सिर्फ रब ने इंसान को दिया। अब जब इंसान एम्पैथी के एस्पेक्ट को और जस्टिस के एस्पेक्ट को दोनों को इस तरीके से यूज करे कि दोनों के अंदर बैलेंस कर दे, दोनों के बीच में जस्टिफिकेशन कर दे कि जब भी कोई सूरत हाल बनती है आपको किसी के ऊपर गुस्सा उस वक्त ही आता है कि जब आप दूसरे बंदे की सूरत हाल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, दूसरे बंदे की पोजीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। बाज दफा आपका गुस्सा जायज भी होता है, आपका गुस्सा ठीक भी होता है, आप गुस्सा करने में राइट भी होते हैं। अब गुस्सा जब आपको आ रहा है तो वो गुस्सा आ रहा है जस्टिस वाले एस्पेक्ट की वजह से कि जहां जहां आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहां यहां ये बंदा ज्यादती कर रहा है, उस ज्यादती को आपने एम्पैथी के तराजू पे तोलना है कि अगर आप यहां पे होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते या आपका कोई एस्पेक्ट और होता, आप यहां पे रिएक्ट क्या करते, इस पोजीशन में आप डिसीजन क्या लेते। तो ये दोनों एस्पेक्ट अगर बंदे के जिंदा हो और बंदे के अंदर ये पोजीशन मौजूद हो तो यकीनन वो शख्स कभी ना किसी के साथ इनजस्टिस करेगा, ना किसी के साथ ज्यादती करेगा और ना ही खामखा में किसी के ऊपर नाराज होएगा। नाराज होते हुए भी हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि गुस्सा आपको गलती से होना चाहिए, आपको गलती बुरी लगनी चाहिए, आपको पाप बुरा लगना चाहिए, आपको पापी या गुनाहगार
یا غلطی کرنے والا نہیں برا لگنا چاہیے. اس نے جو خطا کری ہے نا، اس کی خطا کو دیکھ کے رب کا شکر کریں کہ رب نے آپ کو اس کی جگہ پہ وہ خطا کرنے والا نہیں بنا دیا، ورنہ وہی خطا آپ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا جو یہ چیز کر رہا ہے. اگر عین اسی لمحے میں آپ وہاں پہ ہوتے اور آپ وہ خطا کر گزرتے تو آپ کتنے بیڈ لک ہوتے، کتنے بد نصیب ہوتے. تو اگر خدا نے آپ کو اس بد نصیبی سے، اس بیڈ لک سے بچایا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ربا تو نے مجھے سیو رکھا ہے، اور اس بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ربا تو اسے بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے اور اسے بھی اس پاپ سے، گناہ سے، انجسٹس سے دور کر دے. غصہ جو ہے نا، یہ انسان کے اوپر سیٹن کی طرف سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے. رحمان کی طرف سے انسان پہ کبھی غصہ نہیں اترتا. جب سیٹن کی طرف سے غصہ آتا ہے نا، تو یقیناً غصے کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ انسان کا چہرہ خون کے اوور ارتعاش کی وجہ سے، خون کے تیز چلنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، کان کی لبیں سرخ ہو جائیں گی، ناک جو ہے یہ سرخ ہو جائے گی. یہ غصے کی علامت ہے. اور سیٹن جو ہے وہ چونکہ اگنی سے بنا ہوا ہے، سیٹن آپ کے بدن میں بلڈ کے اندر تیزی سے دوڑتا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے. اب سیٹن کو اگر آپ پانی سے ٹھنڈا کر دیں گے تو یقیناً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب آپ سمجھیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا غصہ آ چکا ہے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے سے ہمیشہ انسان کو شانتی ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، اور انسان اس غصے والی پیک پوزیشن سے ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی حد تک کام ہو جاتا ہے، کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور دوسرا کام آپ یہ کر لیں کہ آپ پانی منگوا لیں، آپ پانی پی لیں. یہ دو کام کرنے سے اگر آپ کا پھر بھی غصہ باقی ہے نا تو سمجھ لینا یہ جائز غصہ ہوئے گا، یہ ٹھیک چیز پہ غصہ ہوئے گا. اگر شیطانی غصہ ہوئے گا، غلط چیز پہ ہوئے گا، غلط جگہ پہ ہوئے گا، تو یقیناً ان دو چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ لیٹے ہیں، اپنی پوزیشن کو لازمی بدلیں، اپنی اس جگہ کو ضرور چھوڑ دیں. اکثر کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو ان بلیسڈ ہوتی ہیں، جہاں پہ نیگیٹو وائبز کا ایک پیک اورا ہوتا ہے. جب آپ اس اینگل سے، اس اورا سے، اس پلیس سے اپنے آپ کو جو ہی ہٹا لیں گے، آدھا گز آپ ادھر یا ادھر یا آگے یا پیچھے ہو گئے ہیں، تو آپ کی پوزیشن چینجنگ سے بھی آپ کے اوپر غصے کا وہ پہلو جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اور آپ اس کو کول ڈاؤن کر کے کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ دو تین ایسے طریقے ہیں کہ جس سے انسان اپنے غصے کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے، کور کر سکتا ہے. اور ایک یہ چیز کہی جاتی ہے کہ لوگ اکثر نا یہ جب بھی کبھی کوئی غصہ کر رہا ہو نا تو بعد میں جب اس کو تھوڑا سا غصہ چلا جاتا ہے نا تو وہ بندوں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، یار سوری یار، میں وہ جو ہے نا میں بی پی کا پیشنٹ ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ بی پی کی وجہ سے نا آپ پہ بڑا غصہ آ گیا. اکثر سساں بی پی دی پیشنٹ ہوندیاں نے تے نوہاں دے اوتے وہ بی پی دی وجہ تو بڑا غصہ کردیاں نے، جدوں بی پی ہائی ہویا ہور کسے تے نہیں نکلدا، وہ نوہ دے اوتے نکل جاندا ہے. اب فیکٹری کے اندر ایک امپلائی جو ہوتا ہے نا وہ بھی گھر میں جب آئے گا تو پتنی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، بھائیوں پہ غصہ، ماں باپ پہ غصہ، رشتہ داروں پہ غصہ، محلے داروں پہ غصہ، ان سب پہ غصہ کر لے گا. وہی بی پی کا مریض جس وقت جنرل مینیجر کے آفس میں کھڑا ہوتا ہے نا اور وہ اس کی شلوار اتار رہا ہوتا ہے اور اس کو اچھی خاصی سنا رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا بی پی بڑا کنٹرول میں رہتا ہے. جتنا مرضی ہائی ہو جائے ادھر وہ جنرل مینیجر کے آگے نہیں بولتا ہے، ادھر اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا ہے. بس صرف سارے کا سارا غصہ گھر آ کے یا وائف پہ نکلے گا یا ماں پہ یا بہن پہ یا بیٹی پہ یا بچوں پہ یا بھائیوں پہ یا چھوٹوں پہ، کہ جو بیچارے آگے سے کر کچھ نہیں سکتے، جو ریئیکٹ نہیں کر سکتے، جو آپ کو اپنی جگہ پہ اپنی اوقات میں لانے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے اوپر آپ غصہ کرتے ہیں. بڑے کے اوپر تو کونی کبھی کسی کو بھی غصہ آیا، ساروں کا غصہ ادھر جا کے کنٹرول ہو جاتا ہے، بی پی بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور بھی ساری چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو جب امپیتھی آپ کے اندر ہوئے گی کہ آپ دوسرے کو اپنی جگہ پہ لا کر دیکھنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں تو یقیناً اس بندے کے اوپر غصہ کرتے ہوئے جتنا اسے برا لگے گا، آپ اگر اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے جا کر دیکھیں تو خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا
اور یہ میری جگہ پہ ایسے مجھے سنا رہا ہوتا، ایسے مجھے بول رہا ہوتا تو پھر مجھے کتنا برا لگتا۔ اگر یہ پہلو ہمارے دماغ میں رہے گا تو یقیناً ہم کسی کی بھی انسلٹ نہیں کریں گے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی پہ بھی انجسٹیفائنگ قسم کی ناراضگی شو نہیں کریں گے۔ تو یہ 3-4 ہیومن اسپیکٹ ہیں، اگر ہم ان کا دھیان رکھیں گے تو یقیناً ہم اپنے غصے کو اور اپنی ناراضگی کو بہت حد تک کنٹرول کر لیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ اتنی غلط ہوئی ہوتی ہے، انہیں زندگی بھر کبھی کسی نے امپیتھی اور جسٹیفیکیشن کی لائن پہ چلایا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نا الٹی چال چلتے ہیں، ان کی ٹریننگ گدھوں جیسی ہوتی ہے، اور گدھے کو سوائے ڈنڈے کے اور کوئی لینگویج سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو صرف ایک ہی لینگویج سمجھ آتی ہے کہ کھتی میں پیٹھ پہ زوردار ایک ڈنڈا لگ جائے۔ کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوائے گالیوں کے اور سوائے گندے شبدوں کے اور سوائے تھپڑوں اور گھونسوں اور لاتوں کے وہ سیدھے نہیں ہوتے، مگر ایسے لوگ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے، ہر ایک ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جب کسی کو برے شبدوں سے بولیں گے تو جو اس کے دل پہ گھاؤ لگیں گے نا، وہ گھاؤ زندگی پر کبھی نہیں مٹ سکیں گے۔ اگر آپ نے ویسے اسے زخم کیا ہوئے گا نا تو شاید وہ زخم اس کا مٹ جائے، لیکن زبان کا زخم مٹتا نہیں ہے۔ تو انسان کو اگلے بندے کی نیچر، اگلے بندے کا سٹیٹس، اگلے بندے کی بیہیویئر اور بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندے کی اپ برنگنگ ہی غلط جگہ پہ ہوئی ہے، وہ غلط ماحول میں رہتا ہے، غلط علاقے میں رہتا ہے، غلط فیملی کے اندر رہتا ہے، غلط لوگوں میں رہتا ہے، تو آپ اس سے بہت زیادہ اچھائی کی توقع نہ رکھیں، پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ بہت اچھی فیملی سے ہے، بہت اچھے ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے ہے، بہت اچھی جگہ پہ رہتا ہے، بہت اچھی جاب پہ ہے، تو یقیناً اگر اس کے اندر کوئی آپ اس طرح کی انہونی اور اچھے اٹکنڈے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آنا جائز ہے کہ یار یہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا سمجھدار، اتنی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے یہ بھی اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ بٹ ہمارے ہاں اوور آل بیہیویئر کے اوپر، رویوں کے اوپر اور ہماری عادتوں کے اوپر نہ کوئی کنٹرول نہیں کیا جاتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بتلانے والا نہیں ہے۔ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح انکنٹرولڈ ایک ہیومینٹی ہے، اور اوپر سے بیڈ لک یہ ہے کہ 130 کروڑ ہیں، تھوڑے بھی نہیں ہیں، تو بہت زیادہ ہیں۔ سمجھانے والا کوئی ہے نہیں، گائیڈ لائن دینے والا کوئی ہے نہیں، ہمارے سامنے کوئی کوڈ آف لائف والا کوئی ہے نہیں، کنڈکٹ دینے والا کوئی ہے نہیں، بتلانے والا کوئی ہے نہیں۔ جدھر جس ریوڑ کا منہ آتا ہے اس نے ادھر ہی منہ رکھا ہوا ہے، کوئی جناب ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے۔ جو اصل اسپیکٹ ہے، جتنے یہ مہاپرش رب نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان مہاپرشوں کا وے آف لائف دیکھنا چاہیے کہ یار یہاں پہ جو مجھے زندگی کا اسپیکٹ میرے سامنے آ رہا ہے، اس اسپیکٹ پہ مہاپرش کا ریئیکشن کیا تھا۔ بس یہ چیزیں ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہم نے ان سے سیکھنا سکھانا کھ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کے در پہ جا کے متھا مارنا ہوتا ہے۔ بس ہمیں جتنے مہاپرش ملے ہوئے نا، ہم نے صرف ان کو پوجا پاٹ کے لیے اور ادھر وہاں پہ بڑے بڑے گلے رکھنے کے لیے اور ادھر دان دینے کے لیے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور بلیسنگ لینے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ اب رام جی نے جو ایکشن لیا ہے راون کے خلاف، ہماری راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں آج تک کبھی اس چیز پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ یار جس کے ہم سب سے بڑے فالوور ہیں، جس کے نام پہ ہم اتنے کروڑوں روپے کے مندر پہ مندر بنائے جا رہے ہیں، پورے انڈیا کو ہم نے رام مندر بنا دینا ہے، رام کنڈ بنا دینا ہے، تو رام کی کوئی ایک بات تو دیش کے اندر لگا دو نا، نافذ کر دو نا، چلا دو نا کہ یار یہ رام کا لا تھا، یہ رام کا قانون تھا، یہ رام کی جسٹیفیکیشن تھی، لہٰذا ہم نے اپنے دیش میں وہ لگا دی۔ دنیا کو ایک میسج چلا جائے گا۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ ہماری بہت ساری ڈرا بیکس ہیں کہ ہم ان مہاپرشوں سے سیکھتے نہیں ہیں، ان سے لیتے کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ دو اسپیکٹ، امپیتھی اور جسٹیفیکیشن، یہ مائنڈ کی سب سے خوبصورت کوالٹیز ہیں جو رب نے انسان کو دی ہیں۔
ان دونوں کوالٹیز کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے. جب بھی کسی کے بارے میں سوچتے ہو اس کی جگہ پہ رکھ کر سوچو، پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار وہ بات میں ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. ہم ہر جگہ کے اوپر اگر آپ کی یہ دو کوالٹیز ورک کرتی ہیں، امپیتھی آپ کو آتی ہے اور جسٹیفیکیشن اگر آپ کو آتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہیں، ہر انسان کو رب نے دی ہیں، صرف ان کو نکھارنے اور ابھارنے کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں کوالٹیز پوری دنیا کے انسان اگر اپنی بہتر کر لیں تو پوری دنیا کے انسان ہیومینٹی کے معیار کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اور ہیومینٹی کے معیار کو جس وقت ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا، خود بخود ہمیں مہا پرش سمجھ آنے لگنی ہے. تو رب سے دعا ہے کہ رب اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ روشنی دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، اور اسپیشلی میرے دیش کے 130 کروڑ باسیوں تک ضرور پہنچائے. جے